बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब MJ टीवी। और हसनात मलिक साहब। हम बात करेंगे अदलिया में जो बड़े पैमाने पर 27वीं आइनी तरमीम के बाद तब्दीलियाँ आई हैं। अदलिया के अंदर से दो इस्तीफ़े आए, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, और लाहौर हाई कोर्ट से भी एक इस्तीफ़ा आया। लेकिन इस दौरान अदलिया के अंदर चल क्या रहा है, ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो दो लख्त हो चुकी है। ख़ास तौर पर अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है एक सुपीरियर अदालत वफाकी आइनी अदालत बन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बहुत बड़ा कट जो है वो लगा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस क्या सोच रहे हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस क्या सोच रहे हैं, अदलिया के अंदर सोच क्या है, और 27वीं आइनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने भी 27वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया है। ये अब कौन सी अदालत सुनेगी, इस पे भी हम बात करेंगे। आज का हमारा पूरा जो व्लॉग है वो अदालती जो महाज है या अदालतें जो हैं या जजेस के अंदर क्या सोच पाई जाती है उसके इर्द गिर्द रहेगा। सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब ये बताएं कि जो 27वीं आइनी तरमीम हुई, जो 3 जजेस के इस्तीफ़े आ गए, बाकी का इंतज़ार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई बहुत बड़े पैमाने पर कोई रद्द अमल नहीं आया, बल्कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हमने देखा अगले दिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे जब वो ओथ ले रहे थे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने तो पहले दिन ही उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो अब 27वीं आईनी तरमीम में जो तब्दीलियां आई हैं, इनके इनके हवाले से क्या सोच आपको लग रहा है, क्या सोच है अदालतों के अंदर? सुरैया से ज़मीं पर आसमाने हमको दे मारा। ये जो अब बची खुची सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो आईनी बेंच पर बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे, फैसले करते थे कि हुकूमत बनाते थे, बिगाड़ते थे, और आज वो लोग सिर्फ एक एपेलेट कोर्ट के जज बन के रह गए हैं। और आज यकीनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो दफन हो चुकी है और अख्तियारात तमाम के तमाम वफाकी आईनी अदालत को जा चुके हैं। और चंद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो मनपसंद जजेस थे बशमूल चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अब वो वफाकी आईनी अदालत हैं। और मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसी आईनी अदालत बनी है कि जिसमें आइन की तरमीम के ऊपर बात करना, बहस करना, समाअत करना और फ़ैसला देना ममनू है। तो ये आईनी अदालत है और मालूम नहीं ये कौन से आइन की कब तशरीह करेगी, मगर बहरहाल जो 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने दरख्वास्तें दायर की हैं, उसके हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे लेने से इनकार कर दिया है। और वफाकी आईनी अदालत भी ज़ाहिरी बात है अब 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 239 में जो तब्दीली आई है उसमें वफाकी आईनी अदालत है या सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उन तमाम का अख्तियार उनसे छीन लिया गया है कि पार्लियामेंट की मंजूर करदा किसी भी तरमीम के हवाले से ये अदालतें जो हैं वो किसी किस्म की ना तो दरख्वास्त जो है इंटरटेन करेंगी, ना समाअत करेंगी, ना उस पर कोई फ़ैसला देंगी। तो ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो अब बची खुची है। और यकीनन ये जजेस जो अब सुप्रीम कोर्ट में रह गए, मैं तो समझता हूँ कि अब जबकि मुकदमात भी कुल 22-23 हज़ार रह गए हैं इस अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अब ये जजेस की भी 16-17 जजेस की भी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। 26-26 लाख रुपए महीने की ये तनख्वाह है, 22 हज़ार मुकदमात हैं, एक हज़ार भी अगर एक जज ये सुनता है तो मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा बजट लगाना चाहिए इन 22 हज़ार मुकदमात की समाअत के लिए इन जजों पर। इस पे मज़ीद भी जो है वो बात करते हैं, असनाद मलिक साहब की तरफ बढ़ते हैं। जब 27वीं आइनी तरमीम आ चुकी थी तो फुल कोर्ट इजलास बुलाया चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने। अगरचे उस फुल कोर्ट के लिए 8 नवंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खतूत लिखे थे, फिर उसके बाद सलाहुद्दीन पंवर उनका ख़त भी आया, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट नहीं बुलाई। लेकिन जब 27वीं आइनी तरमीम आ चुकी, फुल कोर्ट फिर बुलाई। अब फुल कोर्ट मीटिंग में एक्चुअली हुआ क्या, वो हसनात मलिक साहब के पास एक्सक्लूसिव खबर है। अगरचे इस हवाले से आप पहले भी कुछ सुन चुके हैं कि फुल कोर्ट में क्या हुआ, खामोशी तारी हो गई जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कोई बात की। क्या ऐसा ही है मलिक साहब? देखें साकिब साहब, मैं भी
بات تو ان کی ٹھیک ہو، لیکن ہمارے ذرائع تو کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں اچھا اور سٹوری دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ حکومتی فنکشنریز نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے ان کو اعتماد میں پہلے لیا. اچھا جی یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ فل کورٹ میں ہی انکشاف ہوا کہ جی وہاں حکومتی فنکشنری آئے یحییٰ افریدی صاحب کے پاس، تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھنا، آپ پارلیمنٹ ہے جو مرضی کرے. اب کیا یحییٰ افریدی صاحب کا کام نہیں تھا کہ اگر آپ کو کوئی حکومتی فنکشنری کسی نے اپروچ کی، چاہے لا منسٹر، چاہے اٹارنی جنرل یا کوئی اور، تو آپ اسی وقت فل کورٹ میٹنگ بلاتے. وہ مسودہ جس میں ایک سپریم کورٹ ختم کی جا رہی تھی وہ بات سامنے رکھتے. تو یہ چیز بھی ہوئی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے نہیں اعتماد میں دیا، یہ ایک خبر ہے، اور انہوں نے ان کو گو ہیڈ دے دیا. گو ہیڈ کیسے دے مطلب دیا؟ انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا اختیار ہے جو مرضی اچھا. کرے. ہاں یہ یحییٰ افریدی اور قاضی فیصہ اگر نہ ہوتے 26ویں اور 27ویں ترمیم کوئی بھی نہیں لا سکتا. بڑے بڑے ڈکٹیٹر عدلیہ کے ساتھ سمجھوتے کر کے چلتے رہے، لیکن یہ سپریم کورٹ ختم کسی نے نہیں کی. سپریم کورٹ ختم ماشاءاللہ انہوں نے خود کروائی ہے. اب جب جو 27ویں ترمیم ہو گئی تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کل تھا اس کا سپریم کورٹ کا فاتح خوانی جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے انہوں نے بلایا اجلاس. جمعے کا دن جمعے کا دن تھا. اجلاس بتایا جاتا ہے 2 بجے. سارے جو سپریم کورٹ کے آفیشیل ہیں وہ تیاری میں تھے کہ ابھی آتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب. سارے جج انہوں نے کوئی مائک ٹھیک کر رہا ہے کوئی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے کیا کیا، انہوں نے جو جج اویلیبل تھے ان کو اپنے چیمبر میں بلا لیا. اچھا اور چیمبر میں بلا کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک جو وہ فائل تھی، فائل میں سب کے پرپوز استعفے تھے. پرپوز استعفے وہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ استعفے جو ہے نا آپ لوگوں کے استعفے ٹائپ کی ہوئی ہیں یا جو بھی. اب ظاہری بات ہے یہ بات اب ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک اور اس حوالے سے فل کورٹ سے دوسری طرف سے ایک ورژن آئے، پھر اور ایک ورژن آئے گا. وہ فائل ان کے ہاتھ میں تھی. اچھا فائل میں استعفے تھے، اپنا بھی استعفیٰ تھا، اچھا اپنا بھی استعفیٰ تھا، اور ساتھ جو ہے وہ ایک اور یعنی وہ ایک پرپوز ریزولوشن بھی تھی. اچھا وہاں کچھ بات ہوئی تو کہا گیا پہلے ریزائن کا کہ جی اب اس کا رسپانس تو یہ ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے انسٹیٹیوشنل ہیں رسپانس ہاں یہ کہ جی ہم تو سارے استعفے دے دیں. اس سے پہلے باقی ججز کی جانب سے بھی یحییٰ صاحب نے جی کہا جی کہ تو ججز نے اس پہ نہیں بات کی. خاموشی ہوئی یا نہیں؟ کہتے ہیں بڑی سائلنٹ ہو گئی. خاموشی نہیں. خاموشی دیکھیں 3-4 ججز نے نا بہت زیادہ یحییٰ افریدی پہ سوال اٹھائے. سوال جو سب سے مین چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ یہ جو خط لکھتے ہیں میں خط نہیں پڑھتا، میں تو استعفے پڑھتا ہوں. اچھا ہاں جب یہ بات کی تو اس پہ صلاح الدین پنور کو بظاہر لگا کہ ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے. انہوں نے آگے سے کہا کہ جی کیا آپ کہہ رہے ہیں، میں ابھی ریزائن دیتا ہوں. اچھا میں نے کہا میں ابھی ریزائن دیتا ہوں، جائیں آپ بس. اس پہ یحییٰ افریدی صاحب نے سمجھ گیا کہ یار میں نے تو کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں یا جو بھی. انہوں نے ان کو نہیں یار میں آپ کو میرا کہنے کا مقصد آپ کا نہیں تھا. انہوں نے ان کی منت سمجھا جو بھی ہوتی ہے نا، یہ سپریم کورٹ کے سارے ججز کے سامنے انہوں نے سب کچھ. پنور صاحب کو کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ نے ان کے ساتھ 2-3 اور ججز نے کہا جی انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں کیا برائی تھی، وہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا. یحییٰ افریدی صاحب نے مزے کی بات ہے خط پڑھا نہیں، وہ سیل جو خط تھا پنور صاحب کا وہ ان کے حوالے کر دیا. پنور صاحب خط پڑھے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی میں خط نہیں پڑھتا، میں استعفے پڑھتا. اب وہ جو ہے وہ جب خط انہوں نے واپس کیا اور اس وقت جو ہے تھوڑی تلخی ہوئی کہ بھئی یہ آپ کو جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کیے گئے تھے یہ آپ نے آپ کو فل کورٹ میٹنگ یا ادارہ جاتی بڑا رسپانس ریزنیبل خط تھا ویسے. ہاں وہ تو اس پہ وہ خط جو ہے نا ثاقب بشیر صاحب وہ یحییٰ افریدی صاحب پڑھ چکے تھے، سوشل میڈیا میں بھی آ چکا تھا، وہ پبلک بھی ہو چکا سوشل تھا. میڈیا دیکھتے ہیں اور ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ میں اپنے ججوں کے خط تو نہیں پڑھتا لیکن سوشل میڈیا ضرور دیکھتا ہوں. نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اور کسی کے ذمہ لگایا ہوتا ہے، ہر چیز مانیٹر کر کے دیں. اچھا ہر چیز مانیٹر ہوتی ہے، سب کچھ پتہ. سرکاری خرچ. ہاں تو اب یہ ہوا ہے کہ جب وہاں بات ہوئی کہ جی ہم تو استعفے دے دیں. استعفے اب ظاہری بات ہے میجارٹی نے. اچھا ان میں سے 2 جو تھی محمد علی مظہر صاحب اگریسولی سپورٹ کر رہے تھے یحییٰ افریدی صاحب. اچھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 27ویں ترمیم کا کون اگر کوئی وہ نہیں گئے آئینی عدالت میں تو اس کا یہ نہ مطلب سمجھا جائے کہ ان کو کسی نے لیا نہیں، وہ بائی چوائس ہے. مستقبل کی تیاری. نیکسٹ چیف جسٹس پاکستان ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ شاید بلال لاہور سے انڈیپینڈنٹ گروپ میرے خیال ہے اگر برسر اقتدار رہا تو انہوں نے ان کو لانا ہے. اچھا ویسے جو ہے وہ وہاں جب بات ہوئی
کہ بھائی ریزائن نہیں، تو پھر جو ایک سامنے مجوزہ ایک ریزولوشن رکھی، وہ بھی ساتھ ہی لائے تھے؟ ریزولوشن ہاں وہ ساتھ ہی. اچھا، اس میں کیا لکھا تھا؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ریزائن تھے نا وہ بیسیکلی ایک ٹرک تھی، ایک حربہ تھا ججز کو پریشرائز کرنے، اور ساتھ وہ ریزولوشن سے ٹائپ سائن کروانے. جو ریزولوشن تھی اصل، وہ جو ریزولوشن تھی وہ جس کا کوئی ذکر ابھی تک کسی نے نہیں کیا، اس ریزولوشن میں یہ تھا کہ جی عطر من اللہ اور منصور علی شاہ گئے ریٹائر، یعنی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ہم ان کی خدمات کو سراہتے ہیں. ساتھ ہی جی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ نے 27ویں ترمیم کر دی ہے. اب 27ویں ترمیم کو جو چیلنج ہوگا، جو انڈر چیلنج ہوگی، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ہوگی. اس طرح کی بات ہے. اب ایگزیکٹ تو ہمیں نہیں پتا کہ ریزولوشن اس پہ ججز پھر تب مطلب انڈورسمنٹ چاہ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ آئینی معاملات میں باقی آئینی عدالت جائیں گے. اس پہ کچھ ججز نے کہا جی آپ تو 27ویں ترمیم کو انڈورس کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کریں گے یہ اس قسم کی ریزولوشن. تو پھر وہ ریزولوشن نہیں ہوئی. وہ ریزولوشن نہیں ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ فل کورٹ میں 27ویں ترمیم کا ذکر ہی نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ شور تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم وہ جو فل کورٹ کی پریس ریلیز خبریں چل رہی ہیں کہ جج خاموش ہو گئے، جج ڈر گئے، جج پسینے میں ڈرے ہیں. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ ہے کہ کسی نے تو نہیں نہ کہا کہ ہمیں استعفیٰ نہیں دیتا، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ان سے یا افریدی صاحب نے ان کو جب کہا کہ جی جڑیں بڑھو استعفیٰ دو، تو سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار 27-23 لاکھ روپے نہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. جو بات وہاں بات یہ ہے کہ بھائی اصل مقصد تھا ہم سے ریزولوشن انڈورس کروانی، اور وہ جو ایک ٹرکس تھا، ایک حربہ تھا استعفے والا. تو اب یحییٰ افریدی صاحب کے کہنے پہ تو کوئی نہیں استعفیٰ دے گا. استعفیٰ دینا تھا تو یحییٰ صاحب کو دینا تھا. اب سوال اٹھتا ہے کہ جو فل کورٹ کی پریس ریلیز آئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، اس میں اس قسم کا بھی کوئی ذکر نہیں کہ جی جو منصور علی شاہ اور عطر من اللہ ریٹائر استعفیٰ دے دیا، ان کے حوالے سے کوئی ایک لفظ تک نہیں کہا گیا. تو بہت سی ساری چیزیں ہوئیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کا جو یہ استعفے والا معاملہ تھا، یہ مقصد یہ تھا کہ وہ 27ویں ترمیم کی انڈورسمنٹ جو ججز نے نہیں کی. تو اس سے اب لگتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے پٹیشن سپریم کورٹ میں جی 2 دن سے کل بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی جانب سے وہاں پہ لوگ گئے تھے اور وہ وہاں پہ دائری کروانا چاہ رہے تھے. انہوں نے وہ ریسیو ہی نہیں کی، انہوں نے وصول ہی نہیں کی. آج بھی انہوں نے کہا ایک ہم سائن بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جو وہاں پہ لوگ گئے تھے سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھ کر سائن، انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ اٹھا کے لے جائیں. یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کچھ نہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ فل کورٹ میں یہ چیز پبلک ہونی چاہیے کہ کیا اس وقت میجارٹی ججز نہیں ہے جس نے، اگر نہیں اس کا مطلب ہے ججز سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے یہ جو اگر ہم کہیں گے کہ ہر چیز انڈر چیلنج ہوگی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، یہ ہم نہیں کر سکتے، یا جو بھی یہ معاملہ آگے ہونا ہے، پھر یا یہ سپریم کورٹ کا آفس جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کر رہا. تو یہ مائنڈ سیٹ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم سارے معاملات فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے کر دیں. ایک مائنڈ سیٹ کوئی ذرا ڈفرینٹ ہو. لیکن ایک بات ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یحییٰ افریدی صاحب کو جن ججز کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ ہوئی، جنہوں نے ان پہ سوالات اٹھائے، وہ تعداد میں کم تھے. اچھا، زیادہ نہیں تھے، تعداد میں کم تھے. کچھ خاموش تھے، کچھ یحییٰ افریدی صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، اور کچھ جو ہے وہ ان پہ کہہ رہے تھے. اور اصل معاملہ یہ ہے کہ جب پنور صاحب کو آپ نے یہ کہہ دیا، دیکھیں نا اب پنور صاحب چھٹیوں پہ بھی چلے گئے، دیکھیں نا جو ہے کہ بھائی وہ پن ڈراپس سائلنٹ کہ جی استعفے کا نام دے کے، مطلب اس میں ایسے پورٹری کیا جا رہا ہے جیسے یحییٰ افریدی صاحب ہیرو بنے ہیں اور باقی سارے تو جناب وہ تھے، وہ تو بڑے بہادر تھے. اور وہ تو ثاقب وہاں ایک اور چیز ہوئی، وہاں یہ ہوا کہ جی جو ٹائٹل کے حوالے سے جی وہ بڑا ہاں، کہ مجھے سینٹ میں جب بل یہاں ٹیبل ہوا تو پتہ چلا کہ میرا تو ٹائٹل جا رہا ہے. میں نے فیملی سے رابطہ کیا، فیملی والوں نے کہا کہ بالکل آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے رہنے کی، آپ استعفیٰ دیں. میں تو استعفیٰ دے رہا تھا. حکومت کو کہیں بریسٹر گور کی تقریر جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی کہ بھائی ہم تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹائٹل ختم پسند آ گئی. وہ اب پسند ان کو آئی ہے کہ بریسٹر گور نے اس تقریر میں کہا کہ آپ نے چیف جسٹس کا ٹائٹل بھی لے لیا ہے. گور صاحب کے کہنے پہ ٹائٹل ریٹریو ہوا، اور جو امینڈمنٹ ہوئی جو ایک پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہے، یہ بریسٹر گور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے اس کے کہنے پہ ہوئی. اچھا، مطلب استعفیٰ انڈائریکٹلی بریسٹر گور نے رکوایا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں گور صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بعد جب ٹائٹل واپس مل گیا تو اسناد کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ پھر چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے دوبارہ فیملی والوں سے مشورہ کیا، اور فیملی والوں نے کہا کہ
ابو جی اب ٹائٹل واپس آ گیا اور کیا چاہیے, باقی سپریم کورٹ جائے جہنم میں اور اس کے اختیار جائیں جدھر بھی جائیں, ہمیں تو آپ کے رینک اور ٹائٹل سے غرض تھی بیسیکلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا جو اس پورے معاملے میں نا 27ویں ترمیم میں جو یحییٰ عفریدی صاحب اب استعفے لکھ کے اور پرپوزل اور جو پورا ایک ماحول بنا کے آئے, یہ کام تھا آپ جب 27ویں ترمیم ٹیبل ہو رہی. اول تو معاملہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے رابطہ کیا, آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے, آپ نے کیا رابطہ کیا سپریم کورٹ کے ججز, آپ نے فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ جسٹس اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ خط لکھ رہے تھے, اس کا بہانہ بنا کے اس کا مطلب ہے کہ جو شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا, اسپیسیفک شکریہ یحییٰ عفریدی صاحب, اس شکریہ سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ 27ویں ترمیم کو جو اس کو پایہ تکمیل کرنے والے وہ سارے جو ہیں وہ یحییٰ عفریدی. ثاقب ایک چیز ہمیں جو ہے نا بڑی ضروری ہے سمجھنے کی کہ یہ سب کچھ جو ہوا اگر ایسے ہی ہوا ہے کہ ایک تو وہ ڈرافٹ جب جو بھی حکومت کے کرتا دھرتا چیف جسٹس کے پاس لے کر آئے اور بقول حسنات کے ذرائع کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں دیکھتا, اور انہوں نے ججوں سے بھی کنسلٹیشن اس ڈرافٹ کے حوالے سے نہیں کی. مگر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ خبر چلائی تھی کہ چیف جسٹس نے ججوں کو بتا دیا ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. میرے خیال میں یہ وہی وقت تھا کہ جب لوگ ان کے پاس آئے تھے اور اب ذرائع کے مطابق انہوں نے وہ ڈرافٹ دیکھے بغیر ہی ان کو واپس بھیج دیا اور ججز کو بھی نہیں بتایا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ جو کچھ بھی چیف جسٹس یحییٰ عفریدی نے کیا ہے, اس کا مجھے صرف ایک ہی مقصد لگتا ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو ایک پریشر میں لانا پہلے, اور پھر انہیں یہ باور کروانا کہ آپ استعفے نہ دیں اس کے اوپر, کیونکہ اس وقت ایک شروع میں ٹرینڈ جاری تھا. منصور علی شاہ نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے تازہ استعفیٰ دیا تھا, آپ کو یاد ہے یہ ویکنڈ کا ٹائم تھا, اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی خبر آ گئی کہ جسٹس شمس مرزا صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو یہ جتنی جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے نا ان حالات میں ہوئی ہے, اور وہ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو یہ لگے کہ ہم نے 27ویں ترمیم کو انڈورس کرنے والی قرارداد ہم نے نہیں منظور کی, اور دوسرا یہ لگ جائے واضح ہو جائے کہ کوئی اور تو استعفے دے نہیں رہا تو ہم بھی نہیں دیتے. اور جب سپریم کورٹ سے خبر چلی کہ سپریم کورٹ کے ججز نے استعفیٰ نہیں دیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی باور کرانا کہ جب سپریم کورٹ سے کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا, جس کی سپریم کورٹ جو کہ تقسیم ہوئی ہے, جس کا نام بدل دیا گیا ہے, جو ختم ہوئی ہے, تو پھر ہائی کورٹ کے ججز کا کیا کام ہے کہ وہ آگے آ کے استعفے دیتے پھریں. تو یہ ایک پوری ایک کارروائی جو کی گئی ہے چیف جسٹس یحییٰ عفریدی کی طرف سے, اس کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ججز استعفے نہ دیں. اور پھر ایک ون سائیڈڈ سٹوری جو چلوائی گئی کہ جب استعفوں کی بات آئی تو سانپ سونگ گیا, خاموشی ہو گئی. ظاہر سر یہ کرنا تھا کہ یہ پوری کی پوری سپریم کورٹ اور یہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یہ سارے جو ہیں بزدل ہیں, یہ سارے جو ہیں لالچی ہیں, یہ اپنی پینشن اور مراد کی خاطر کہیں بھی جانے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ چیف جسٹس یحییٰ عفریدی نے اپنی تمام کارروائیوں سے یہ ثابت کیا ہے, اور یہ حکومت بھی یہی چاہتی تھی جو چیف جسٹس یحییٰ عفریدی نے کیا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی, میں حیران ہوں کہ اپنا انسٹیٹیوشن آپ نے ختم کرا دیا, ان ریٹرن آپ کو ملا کیا ہے؟ یحییٰ عفریدی صاحب کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سی اس انسٹیٹیوشن نے دشمنی کی آپ کے ساتھ. آپ کو اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ 15 سال رہے ہیں, یہ قاضی فیصل بھی رہے ہیں, ان لوگوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ یار ہم نے اس انسٹیٹیوشن, دیکھیں حکومت کو تو تب کہیں کہ انہوں نے کوئی ان کو انگیج کیا ہوتا, یہ فل کورٹ میٹنگ بلاتے, یہ کہتے کہ سپریم کورٹ اب ختم, کل اب بتائیں کہ امین الدین صاحب کو بھی اگر کہتے ہیں چلیں جی اب ختم, اب جو ہے آئینی عدالت کی بجائے شہباز شریف ہی آئینی عدالت کے سربراہ ہوں, کیا چپ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے؟ وہ کہیں گے جی کہ جو کیبنٹ ہے کیا ضرورت ہے ان کو 30 لاکھ ایک اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں یا تو آپ مانیں نا, محمد علی مظہر بھی کہتے تھے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کرے گی امینڈمنٹ ہم اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. جب یہ امینڈمنٹ آ رہی تھی, آپ کا انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا تھا, تو آپ کیوں چپ رہے سارے؟ آپ اس کا مطلب ہے کہ پورے اس کا حصہ دار تھے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ ماڑا سا بھی نہ کوئی جج ہوتا, وہ سول جج بھی اگر کوئی ہوتا نا سٹینڈ لینے والا, کہ حکومت کی جرت نہ ہوتی. حکومت کی جرت پیدا کی گئی, پتہ نہیں کیوں کی گئی, میں تو حیران اب ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے بدلے میں انہیں ملا کیا؟ اس کے بدلے میں نہیں ملا, اس کے بدلے میں ان ججوں نے حکومت کو دیا ہے, کیونکہ جو ملنا تھا وہ ان کو پہلے مل چکا تھا. یحییٰ عفریدی کو چیف جسٹس کا عہدہ دے دیا انہوں نے, وہ پروٹوکال اور پھوپھاں اور کچھ عرصے کے لیے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو دیگر ججز سے مجھے بتائیں, جسٹس امین الدین خان, اب انہوں نے کوئی بدلے میں دینا تھا؟
ان کو بھی جو کچھ ان کو ملا آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا, 3 سال کی اور تنخواہیں ان کو ملیں گی, نوکری مل گئی, تو انہوں نے اب تو بدلہ تو انہوں نے دینا ہے حکومت کو بدلے میں. انہوں نے کیا دینا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے کون سے بدلے میں دیا تھا؟ حالانکہ انہوں نے چیف جسٹس بننے کے بعد جو کیا بلے کے نشان والا سب کچھ, لیکن اس سے پہلے وہ بہت کچھ لے چکے تھے. اور وہ جو ریویو جو تھا جو ان کے حق میں فیصلہ ہوا, ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو گئے, تو یہ قاضی فائز عیسیٰ تو وہ احسان کا بدلہ چکا رہے تھے جو کچھ انہوں نے کیا. اس کے بعد ان کو کیا لالی پاپ ملا, لڈو ملا, انہیں کیا ملا؟ ان کو تو ایکسٹینشن میں کے قابل بھی نہیں سمجھا اگلوں نے. تو جو انہوں نے کرنا تھا ان کو پہلے مل چکا تھا, اور قاضی فائز عیسیٰ نے پھر بعد میں ریٹرن کیا فیور. تو میرے خیال میں یہ توقع کرنا کہ ان کو کچھ نہیں ملا, بھائی جو انہوں نے لینا تھا وہ ایڈوانس میں لیا, اور بعد میں پھر حکومت کو پے بیک کیا انہوں نے, ان ججوں نے. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ جسٹس ارشاد حسن خان جیسے جنہوں نے جنرل مشرف کو جائز قرار دیا, یہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا جیسے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جسٹس منصور بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ججمنٹ لکھی, جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی. آج میرے خیال میں اب جب وہ استعفیٰ دے چکے ہیں تو انہیں برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ غلط تھا, اور وہ اسی طرح غلط تھا جس سے اب نواز شریف بھی کہتا ہے کہ غلطی تھی باجوہ کو ایکسٹینشن دینا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں پارلیمنٹ نے اس سے بڑا گناہ کیا, اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے, اب عمران خان بھی مانتا ہے, نواز شریف بھی مانگتے ہیں, اور آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ یقین کریں بعد میں ان کے اعتراف گناہ پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا. اچھا ملک صاحب, آخری سوال کہ 27ویں آئینی ترمیم چیلنج کی ہے 4 ججز نے, اب وہ ایک نیا ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے گی, وفاقی آئینی عدالت. ویسے تو بڑی کلیئرٹی ہے جو ابھی ترمیم کی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں کے سامنے جائے گی. اب وہاں پہ جو کچھ وکلا تنظیمیں, لائرز جو ہیں وہ اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہ رہے یا اس کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہ رہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں اگر سپریم کورٹ کے ججز خاموش رہیں گے, مطلب خاموش, تو یحییٰ فریدی صاحب نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ بھائی آئینی عدالت میں سارے معاملات جانے. اب یہ ہے کہ جسٹس منیب اور جسٹس عائشہ بتایا جا رہا ہے کہ فل کورٹ میں بھی نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ ان کو جب یہ معاملات سپریم کورٹ کے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کے اندر فائٹ کرنی ہے, تو پھر سسٹم میں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو اپنی اوپینین ایکسپریس کرنی چاہیے. ان کو یحییٰ فریدی صاحب سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی کیا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن آ سکتی ہے, نہیں. اب معاملات یہ ہیں کہ آئینی عدالت ثاقب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ, لیکن پارلیمنٹ نے جو جس طریقے سے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو ختم ہو گئی ہے نا. امین الدین خان صاحب کو کیا کون سی جورسپروڈنس کی بنیاد پہ آئینی عدالت کا سربراہ اور ریٹائرمنٹ سے 1 ہفتہ پہلے لے گئے؟ مطلب وہ جو آپ کو یاد ہے ملک قیوم کو ٹیلی فون پہ شہباز شریف ہدایات دیتے تھے کہ بے نظیر اور آصف علی زرداری کو 14 سال سزا دینی ہے, یہ وہی شہباز شریف ہیں جن کے لگائے ہوئے ہیں. نظام انصاف کے لیے تو کوئی معذرت کے ساتھ ایک بھی ججمنٹ نہیں ہے جس سے نظام انصاف کا بول بالا ہوتا. انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی اگلوں نے 5 مہینے میں عمل درآمد نہیں کیا, وہ جو ملٹری کورٹ میں اپیل کا. لیکن امین الدین خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں آج, وہ ایک پیغام بھی جاری کر دیا, ہاں مرسیڈیز 17 کروڑ کی گاڑی, سنا ہے کہ ججز کالونی سے بھی کہیں بڑا گھر دے دیا گیا, ججز کالونی سے کہیں باہر وہ ان کو کوئی بنگلہ دیا. نہیں, وہ وفاقی آئینی عدالت سپیریئر کورٹ ہے. اب وہ ججز کالونی میں تو سپریم کورٹ کے جج رہتے ہیں, وہ کچھ چینج ہو رہے ہیں, کوئی یونیفارم بھی کچھ چینج ہو رہا ہے, کوئی وہ بڑی عدالت ہے, بڑے جج ہیں, وہ بڑے بوٹ پہنیں گے, کیا کریں. بہرحال ناظرین, یہ جو ہے وہ ابھی تک کی اپڈیٹس تھی. بس باقی یہ ہے کہ جو اور ججز ہیں 4, ان کی بھی پروفائل دیکھ لیں. اگر سپریم کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہے, انہوں نے آئین کو اپنے اوتھ کا یعنی انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے, آئین کو پروٹیکٹ کیا ہے, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ججز کو اپنے آپ سے سوال کرنا. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب, اسرات ملک صاحب. ناظرین, ہم مزید بھی اپڈیٹس آپ کے لیے لائیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.